बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सलीम मांडवी वाला जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं। हम उनकी स्टोरी को लेके चल रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन नैब और सलीम मांडवी वाला के दरमियान को मुकमुका होने जा रहा है, लेकिन लगता ये है कि मुकमुका उनका नहीं हो सका और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पहले मैं आपको नैब की तरफ से जो तफसीलात जारी की गई हैं सलीम मांडवी वाला के केस के हवाले से वो आज शेयर करूंगा, और फिर सलीम मांडवी वाला ने जो आज एक धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पता नहीं क्या कुछ बोला है वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम खुर्शीद शाह के नए स्कैंडल के हवाले से बात करेंगे जो नई तहकीकात शुरू हो गई हैं। ये बेसिकली बिलावल हाउस के चोर हैं और बिलावल हाउस इनके लिए चोरी का अड्डा है। ये जहाँ से भी चुराते हैं बिलावल हाउस में इन्होंने जमा करवाना होता है, और आज ये खुलकर एक्सपोज हो गए हैं कि ये कितने जालिम लोग हैं और ये कैसे सारे मामलात को मैनेज करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ नैब की तरफ से। नैब का ये इल्ज़ाम है, और ये जब अब मैं आपको नैब का इल्ज़ाम बता रहा हूँ तो ये चेयरमैन नैब ने जो रिकॉर्ड तलब किया था उसके बाद ये डिटेल्स चेयरमैन नैब के ऑफिस से शेयर की गई हैं मीडिया के साथ। उनका ये कहना है कि जाली अकाउंट से 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है जाली। ये इल्ज़ाम है सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़। मुलाजमों के नाम पर प्लाट्स और शेयर्स ख़रीदे। इल्ज़ामात को तहकीकात की राह में रुकावट करार दिया कि ये जो सलीम मांडवी वाला नैब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये बेसिकली तहकीकात में रुकावट डाली जा रही है जिसको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहना है नैब का। साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि जो इल्ज़ामात की बुनियाद पर तहकीकात में रुकावट डालता है वो करप्शन के जुर्म का मुर्तकिब होता है, और अगर इन्होंने मज़ीद हमारी तहकीकात में रुकावट डाली तो ये करप्शन का केस इनके खिलाफ अलग से रजिस्टर होगा सलीम मांडवी वाला के खिलाफ। उन्होंने कहा कि साबिक एमडी हैं पीआईए एजाज हारून, उनसे 12 गैर कानूनी प्लाट्स खरीदे जो हैं सलीम मांडवी वाला। साथ कहा कि सलीम मांडवी वाला और एजाज हारून ने जो ओमनी ग्रुप वाले अब्दुल मजीद गनी हैं उनके साथ मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं जो साबित हुई हैं कि वो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो फेक ट्रांजैक्शंस और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जाली अकाउंट से जो एजाज हारून है उसने 8 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं सलीम मांडवी वाला के अकाउंट्स में, और 6 करोड़ रुपए जो है वो ओमनी ग्रुप वाले ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं जाली अकाउंट्स के ज़रिए। ये मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं। सलीम मांडवी वाला अब पैसे मंगवाने के लिए बिल्डर्स जो थे उनके अकाउंट्स इस्तेमाल करते थे। और साथ कहा कि तहकीकात में ये सामने आया है कि जो जुर्म की रकम थी, ये जो गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की रकम थी, इसको ये कर्ज़ जो है बतौर कर्ज़ के शो करवा रहे थे अपने रिकॉर्ड में, लेकिन वो बेसिकली वो रकम थी जो गैर कानूनी तरीके से आई थी। साथ कहा कि सलीम मांडवी वाला ने जुर्म की रकम से, उस गैर कानूनी रकम से मुलाजिम है उनका सलीम मांडवी वाले का अब्दुल कादिर शिवानी, उनके नाम पर प्लाट ख़रीदा, फिर वो प्लाट बेचा, उस रकम से, उस प्लाट की रकम से दूसरे मुलाजिम के नाम पर शेयर्स खरीदे। देखिए ये धंधा कैसे करते हैं, ये कैसे इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। एक के नाम पर प्लाट खरीदे, फिर बेचे, फिर वो उस रकम से नए मुलाजिम, दूसरे मुलाजिम के नाम शेयर्स खरीदे। मंगला व्यू में 30 लाख शेयर्स हैं जो 3 करोड़ रुपए में खरीदे। अब ये भी हो सकता है कि 30 लाख शेयर्स 3 करोड़ में इनको मिल जाते हैं। ये सारा गैर कानूनी धंधा है, ये जाली धंधा है जो लोगों ने इतना हराम का चुराया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। साथ कहा गया कि जो तारिक है वो बेनामीदार है और वो उसके नाम पर प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, उसके नाम पर अकाउंट्स बनाए गए, और उस तारिक को भी अब इसमें शामिल तफ्तीश किया गया है। और साथ चेयरमैन नैब का ये कहना है जो तमाचा है सलीम मांडवी वाला के मुंह पे, और वो ये है कि इल्ज़ामात का जवाब देने की बजाय सलीम मांडवी वाला बिज़नेस कम्युनिटी के पीछे छुप रहा है, जो उसको हम छुपने नहीं देंगे। और वो जो बिज़नेस कम्युनिटी का बहाना करके ब्लैकमेल कर रहा है हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे और हम हर हाल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये है चेयरमैन नैब की तरफ से जो तफसीलात आई हैं। अब आपको बताते हैं सलीम मांडवी वाला ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो वो कहते हैं जी कि आप पूरे पाकिस्तान को गिरफ़्तार कर लें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सलीम मांडवी वाला कहते हैं नैब ने जुल्म किए हैं और नैब की तहवील में लोग मरे हैं। नैब को एक्सपोज करने के लिए एक एक सेनेटर मुतहिद है।
نیب کے اسٹاف کی ڈگریاں ہم چیک کریں گے۔ اب یہ ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ، تو دیکھیں الفاظ چیک کریں، کہتے ہیں کہ نیب کے اسٹاف کی ڈگریاں ہم چیک کریں گے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ کوئی نیب کا احتساب کرے گا کہ بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، کیونکہ گستاخی کی ہے نیب نے میرے خلاف کارروائی شروع کر کے، تو میں ان کی ڈگریاں چیک کرواؤں گا، میں ان کا احتساب کروں گا۔ نیب کی طرح چھپے کمرے میں انویسٹیگیشن نہیں کریں گے ہم، بلکہ ہم سینٹ اجلاس میں ان کے خلاف تحقیقات کروائیں گے، اور یہ جو نیب کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں ساری قوم ہمارے ساتھ ہوگی اور پوری قوم کو ہم اس میں بٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کو خط لکھا ہے میں نے، آرمی چیف کو بھی خط موصول ہو جائے گا۔ نیب نے اگر مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر حملہ کیا تو ان کو ہر جگہ ایکسپوز کریں گے۔ نیب کی عزت نہ بیوروکریسی میں ہے، نہ عدلیہ میں ہے، نہ سیاست میں ہے۔ نیب کے بیانیے پر اب لوگ ہنستے ہیں۔ اب اگر نیب کے بیانیے پر لوگ ہنستے ہیں تو آپ کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے ادارے کے ڈپٹی چیئرمین ہیں اور آپ ہر دوسرے دن دھمکی امیز پریس کانفرنس کر کے بیسیکلی اب کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم ان کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ڈگریاں چیک کریں گے، ہم بتائیں گے کہ نیب کی کسٹڈی میں کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیب کی آمدنی سے زائد اثاثت جات جو سینٹ آف پاکستان ہے وہ نیب کے جو افسران ہیں، چیئرمین نیب، ڈی جی وغیرہ، ان کی آمدن سے زائد اثاثت جات چیک کرے گی۔ اب دیکھیں سینٹ آف پاکستان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ قانون سازی تو ان سے ہونی نہیں، اور یہ بیچارے کیا قانون سازی کریں گے؟ یہ تو ان کا لیول ہے، یہ قانون سازی کریں گے، یہ ہمارے لیے قانون بنائیں گے۔ خدا کا خوف کیا جائے، اور پتہ نہیں ہمارا ملک چل کیسے رہا ہے کہ قانون ساز جو اپر ہاؤس ہے اس کا ڈپٹی چیئرمین لینگویج استعمال کریں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا احتساب بھی کریں گے اور ہم ان کے اثاثے بھی چیک کریں گے کہ ہم آمدن سے زائد ہیں، اور نیب کی حراست میں جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یا نیب کے خوف سے جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں وہ بھی ہم قوم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ نیب نے غوری ٹاؤن سمیت جتنی جگہوں پر انویسٹمنٹ کی ہمیں سب معلوم ہے، اور ہم ان سب کو ننگا کریں گے، سب کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں مجھے لوگ کالز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سینٹ جو کام کرنے جا رہی ہے یہ ایک فرد کے لیے نہیں ہے، جس کے ساتھ نیب نے یہ ظلم کیا ہے سب کو ہیومن رائٹس کمیٹیز میں ہم بلائیں گے۔ اب یہ سینٹ کے ادارے کو اپنی کرپشن بچانے کے لیے، جیسے وہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے تھے، اب سینٹ استعمال ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہمارے حکومت اور ہمارے ادارے اور ہمارے چیف جسٹس خاموش بیٹھے رہے کہ ایک ڈپٹی چیئرمین کے یہ الفاظ ہیں اور وہ دوسرے ادارے کے اوپر اس طرح حملہ کر رہا ہے کھلے عام، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ کہتے ہیں آصف زرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا نہ میری پریس کانفرنس سے یا نہ میرے موقف سے نہ میرے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر سفیر سے میں پاکستان میں بیٹھے دوسرے ممالک کے ہر سفیر سے رابطہ کر کے ان کو نیب کا اصل چہرہ سامنے لاؤں گا۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ نیب کا احتساب کوئی اور ادارہ کر رہا ہوگا اور وہ سینٹ ہوگی۔ کیا ٹارگٹ کرنے کے لیے صرف سیاستدان ہی رہ گئے ہیں؟ کیوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بیوروکریسی پر بھی حملے ہو رہے ہیں، عدلیہ پر بھی ہو رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں کے اوپر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اپوزیشن اور حکومت کو مل کر نیب آرڈیننس کے لیے ترمیم لائیں، یہ اب حکم جاری کر رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ترمیم لائیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ یہ اس نیب کے قانون میں جو کالا قانون ہے ترمیم نہیں کر سکے، ان کو ترمیم ضرور کرنی چاہیے تھی۔ ساتھ کہتے ہیں کہ نیب ہر آدمی کو ذلیل کرتا ہے، پگڑی اچھالتا ہے، اگر چیئرمین نیب اس صورتحال کو چیک نہیں کر سکتے تو یہ الارمنگ صورتحال ہوگی، اور پھر ہم دیکھیں گے، ہم ان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس ادارے کو ختم کروائیں گے، ہم اس کالے قانون کو ختم کروائیں گے، اور پتہ نہیں کیا الا بلا جو انہوں نے بول دیا۔ میں تو ان کی پریس کانفرنس سن کے پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ کیسے ہمارے ڈپٹی چیئرمین بن جاتے ہیں سینٹ کے، یہ کیسے قانون ساز ادارے کے ہیڈ بن جاتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے ادارے کے پیچھے اور بزنس کمیونٹی کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے، لیکن اب جب چیئرمین نیب اور سلیم مانڈوی والا آمنے سامنے آ گئے ہیں تو کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بلاول ہاؤس میں پریشانی ضرور ہے، لیکن اب امید کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، اور انشاءاللہ ایک دفعہ یہ تصادم ہونے دیں، اور یہ جو ڈرامہ ہے اور یہ جو فیک انہوں نے چہروں کے اوپر نقاب پہنے ہوئے ہیں شرافت کے اور جمہوریت کے، یہ اب اترنے چاہیے، اور اب ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائیاں ہونی چاہیے۔
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ تھے خورشید شاہ، تو ان کے دور میں PARC پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے اندر اور اس محکمے میں 269 لوگوں کی جو ہے وہ غیر قانونی بھرتیاں ہوئی تھیں، اور یہ سارے سفارشی بھرتی تھے جن کو بھرتی کیا گیا تھا 2009 سے 2020 تک۔ یہ لوگ وہاں پر تنخواہیں لیتے رہے ہیں۔ یہ ساری جو ایک سرکاری افسر کو جو سہولیات میسر ہوتی ہیں، یہ ساری سہولیات لیتے رہے ہیں، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے اور ان کو معطل کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ PAC کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ذیلی کمیٹی ہے، اس نے جس کی کنوینئر ہیں مسز منزہ حسن جو کہ MNA ہیں PTI کی، اور یہ جو PAC میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں جو وہاں پر بڑے عہدوں پر ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس ملک کے گمنام سپاہی ہیں جو ساری چیزوں سے آگاہ رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ منزہ حسن جو PTI کی MNA ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اور سیاسی پریشر تھا، اور ان 269 لوگوں کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو خورشید شاہ لگوانے والے ہیں۔ ان کے معطلی کے جو آرڈرز تھے، جب وہ معطل کرنے جا رہی تھی بڑا پریشر تھا، لیکن وہ ڈٹ گئی اور انہوں نے ان کو معطل کرنے کی سفارش کر کے بھجوا دیا یہ معاملہ جو PARC ہیں اس کے چیئرمین کو۔ یہ بیسیکلی 2009-10 میں ڈاکٹر ظفر الطاف جو کہ اس وقت PARC کے چیئرمین تھے، انہوں نے ان کو تعینات کیا تھا۔ 2011 میں ان کی تعیناتی کو غیر قانونی ڈکلیئر کر کے ان کو معطل کر دیا گیا تھا، لیکن دوبارہ جو خورشید شاہ ہیں ان کی کمیٹی نے اس نے اپنی کمیٹی کے ذریعے ان کو بحال کروایا، اور 2011 سے 2020 تک وہ سارے جو ان کو بینیفٹس تھے وہ حاصل کر رہے تھے، اور ملک کو اور پاکستان کو اور بجٹ کو خسارہ دے رہے تھے۔ 2019 میں ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا تھا، اور ان کی جو تقرری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اب اس کے اوپر آ کر فائنلی کارروائی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے تھے، اور اب کیونکہ وہ جو ہم نے ایک اسکینڈل بے نقاب کیا تھا اب اس میں کامیابی ہوئی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو PARC کے چیئرمین ہیں وہ اب ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو گھر بھیجیں گے۔ صرف گھر نہیں بھیجیں گے، ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کریں جو اس میں ملوث ہیں۔ نیب کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر تحقیقات کی جائیں کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اس میں خورشید شاہ بھی، یوسف رضا گیلانی بھی، اور بڑے بڑے لوگوں کا نام آ رہا ہے، اور بڑے افسران کا نام آ رہا ہے۔ ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو ملک کو 10 سال نقصان پہنچایا گیا وہ ان سے ریکور کیے جائیں، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ اب ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔